بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صلاۃ اللہ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ یونس سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود بزرگ و برتر نے اپنے حبیب کی طیب طاہر زبان سے اعلان کروایا ہے کہ اے میرے حبیب قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل کو پا کر، اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے خوشیاں ہی خوشیاں مناؤ۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہوئی نا؟ ہاں، میں تمہاری تعداد سے قطعی پریشان نہیں ہوں۔ میں نے جشن کو جشن کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو اگر پالو، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا بھر کے خزانے جمع کرنے سے یہ خوشی بہتر ہے۔ یہ روایت نہیں دوستو، آیت ہے۔ گو کہ تفسیر کی طرف جانے کی جنہ ضرورت نہیں کہ فضل خدا اور رحمت الہی اگر مل جائے تو پھر خوشیاں منانا وجوب الہی ہے، حکم خدا ہے کہ ان کو پا کے خوشی مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، دنیا بھر کے لوگ دنیا کے خزانے جمع کر لیں تو یہ خوشی اس سے بہتر۔ چند حوالے ابھی دکھا سکتا ہوں، وقت دو تو ٹرک بھر کے تفاسیر اہل بیت اور کتب اہل بیت بتا رہی ہیں کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد نبی اور علی ہیں۔ تو بس تمہیں کلیہ بتانا تھا، جب نبی کی آمد پہ خوشی منانا، علی کی آمد پہ خوشی منانا شیوہ کبریائی ہے، تو پھر اس گھر میں جب بھی محمد آئے، جب بھی علی آئے، جب جب محمد کی آمد ہو، جب جب کسی علی کا ظہور ہو، ہاں تو پھر خوشی
मनाते हुए फतवे की इंतजार ना किया करो कि खुशी मना सकते हैं या नहीं। खुदा कह रहा है कि दुनिया के खजाने एक तरफ, ये खुशी उसके मुकाबले में खैर है। खैर मिम्मा यजमाऊन, पढ़ने वाले कितना खैर, और मैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जितना राज़िकीन के मुकाबले में मैं अल्लाह खैर। उतना तुम्हारी खुशी खैर। अच्छा, इसकी मिकदार बताऊं कि खुशी कितनी कर सकते हैं हम? है? दुनियावी मामलात में खुशी का हुक्म ही नहीं। हाँ, लेकिन उस वक्त कभी हमने पूछा है किसी मुफ्ती से कि मेरे घर बेटा हुआ है, मैं कितनी खुशी मनाऊं? वहां तो जो दिल चाहे मना देते हैं। जब बेघर का घर आबाद होता है, शरीयत उसको कभी हमने पूछा है किसी आलिम से कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैं कितनी खुशी करूं? वहां तो जो जी में आए कर देते हैं हम। जब खुदा के खानाजाद की शादी हो रही होती है उस वक्त तो शरीयत याद आती है। अगर दुनियावी मामलात में तो सूरह हदीद में साफ अल्लाह ने फलसफा, बल्कि अमीर कायनात ने फरमाया कि अल्लाह ने इन दो फिक्रों में कायनात का ज़ुहद बंद कर दिया है। ये खैबर शिकन का फरमान है। अल्लाह फरमा रहे लकाए ला तासो अला मा फातकुम वला तफरहु फीमा आताकुम। अल्लाह फरमाता है जो खो जाए उसका गम न करो, जो मिल जाए उस पे पगले न बजाओ। अल्लाह देखा है, ला तासो, ना अफसोस करो, अला मा फातकुम, जो भी खो जाए, वला तफरहु, फरहत न करो, खुशी न करो, फीमा आताकुम, जो मिल जाए। मलका सबा ने, घबरा तो नहीं रहे हो? जनाब सुलेमान बिन दाऊद की खिदमत में आज के मुताबिक करोड़ रुपए की कीमत का एक मोती भेजा, साथ कुछ सोने की ईंटें भेजी, ज़र बख्तर मखमल के थान भेजे। हाँ, क्योंकि जब मशवरा किया ना इसने कि मैं उससे लड़ूं या न लड़ूं, तो दरबारियों की तो आदत ही खुशामद करना होती है। उन्होंने कहा यूं लड़ेंगे और ये कर देंगे, सुलेमान के लश्करियों के मुंह तोड़ देंगे। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, पहले मुझे आजमाने दो कि दुनियावी बादशाह है या अल्लाह की हुज्जत है। मोती, सोना, चांदी, रेशम के थान वगैरह भेज दिए। ये आपका तोहफा, हदिया। पढ़ो सूरह नहल, ले आओ कुरान। जनाब सुलेमान बिन दाऊद उल्फत कहते हैं मा आतानी अल्लाह खैर मा आताकुम बल अंतुम बेहदियतकुम तफरहून। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो उससे कहीं बेहतर है। बल अंतुम बेहदियतकुम तफरहून। इन हदियों तोहफों पे खुशी मनाना तुम्हारा शेवा है, मेरा नहीं। यानी करोड़ों अरबों की दौलत मिल रही थी, लेकिन अल्लाह का नबी क्या कह रहा है? बल अंतुम बेहदियतकुम तफरहून। इन तोहफों हदियों पे खुश होना तुम्हारा शेवा है, मेरा शेवा नहीं। तो ये मैंने दो आयतें इसलिए पढ़ी कि पता चल जाए कि दुनियावी मामलात में खुशी की इजाजत ही नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। लेकिन वो कहता है जब कभी फजल इलाही का ज़ुहूर हो, जब कभी रहमत इलाही का वरूद हो, तो फिर कायनात भर के खजानों के मुकाबले में वो अकेली खुशी भारी है। कितनी करनी है बताऊं? थकने लगो तो बता देना। हाँ, बस मकसद तो था कि कुछ लम्हात खुशी के गुजर जाएं। वो हो गए
جب اشارہ کرو کہ میں دعا مانگ لوں گا. کتنی خوشی کر رہی ہے سورہ روم. ذرا ذہن میں رہے, میدان قیامت کا ذکر کر رہا ہے اللہ. گرمی ذہن میں آ گئی قیامت کی, اور قیامت کے دن اللہ نے اپنے آپ کو رحیم کریم ستار غفار نہیں کہلوانا. لمن الملک اليوم سورہ مومن ہے, للہ الواحد القہار, اس دن قہار کہلوا رہا ہے. کب کبھی طاری ہوگی سب پر, زبانیں لٹک کے پیاس کی وجہ سے سینے کو چھو رہی ہوں گی, ناک تک پسینے میں ڈوب چکی ہوگی دنیا. اللہ کہہ رہا ہے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. اس مشکل گھڑی میں مومنوں کو جب اللہ کی مدد پہنچے گی, مومن خوشیاں منائیں گے. طبیعت ہے تمہاری. اب خوش پیمانہ سمجھ میں آ گیا. میدان قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارے کی صورت میں جتنی خوشی ہو سکتی ہے, اتنی خوشی اپنے سردار کی آمد پر منایا کرو. ایک اور آیت پڑھ دو, ایک اور آیت وہ بڑی مشہور ہے مگر چونکہ ادھوری پڑھی جاتی ہے میں اس کا اگلا حصہ بھی ملا کے پڑھنے لگا ہوں. شہید کی زندگی پر اللہ بات کر رہا ہے. ایک جگہ تو کہتے ہیں نا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا ہے خبردار, شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے, لا تحسبن, شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, دل میں بھی گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, عند ربهم, اللہ کی اندیت میں ہے. یہ میں کئی مجالس میں بتا چکا ہوں کہ اندیت کیا مقام ہے. عند ربهم یرزقون, اندیت پروردگار میں رزق پا رہے ہیں, جاگنا. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ, اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے لے کے خوشیاں منا رہے ہیں. تو جتنا انعام جنت میں قرب الہی میں ملے تو خوشی ہوتی ہے, اتنا قائم کی آمد پہ خوشی کیا کرو. شہنشاہ سے لے کر سرکار عسکری تک کسی امام کے بارے میں یہ نہیں ملتا. ہاں یہ ملتا ہے اتنے جانور کٹ گئے, اتنا دھوم دھام سے عقیقہ ہوا,
इतने लोगों को बुलाया गया, सैकड़ों को बुलाया गया, हजारों को बुलाया गया, इलाके को खिलाया गया, मौजे को खिलाया गया, खित्ते को खिलाया गया, लेकिन ये इस सरदार के साथ है। उस वक्त जितने जितने मोमिन मौजूद थे, सरकार अस्करी ने हर मोमिन के घर एक एक जानवर भेजा और साथ पैगाम भेजा, मेरी तरफ से मुबारक देना कि तुम्हारे जमाने का वारिस आ गया और ये उसकी आमद की खुशी में तुम भी अकीका कर लो। चल सकता है, हर शय का बकिया है मेरा इमाम। सरकार के अलकाब में मौजूद है बकियतुल अंबिया, बकियतुल अस्फिया, बकियतुल औलिया, बकियतुल्लाह। अंबिया का बकिया, अस्फिया का बकिया, औलिया का बकिया, खुद अल्लाह का बकिया। नहीं, मैं हूं जरा थोड़ा पड़ा हुआ, मेरी मदद कर देना। अब बकिया ऐसे नहीं, इन मेरी जेब में है, कुछ मैंने निकाल कर उल्फत दे दिया, उसने कहा और भी दो, मैंने फिर और दे दिया, उसने कहा और भी दो, अब मैंने जेब खाली करके कहा बकिया यही है। अब नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कहूं ईमान का बर्तन उलट जाएगा। अब अल्लाह के बारे में यह सोचना ही शिर्क है कि वो कहे कि मेरी जेब खाली हो गई। अब अल्लाह जाने, ये उसी से पूछ लेना कि सबब क्या था। न तेरी प्रकार मशीयत की हरकत में कोई कजी आई थी, न तेरी कुदरत में कमी वाक़ हुई थी, फिर हुज्जतें भेजते भेजते जब इसकी बारी आई, ये क्यों कह दिया बस यही है मेरा बकिया। तो मैंने खुद तुम्हारी खराब की है, और इसे जिस तरह मुझे तंग होना पड़ता है, तनवीर नकवी, मोहसिन वगैरह गवाह है इस बात के। इस दफा बड़ी तंगी का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि बाज़ औक़ात वक्त की, बस ठीक है मैंने देख लिया, तुम रखो, बस पहन लिया, माला कबूल करे। सुन लो दो चार, आखिर एक ना एक दिन तो आना है ना जब मैंने ये नाज़्म का सिलसिला बंद करना है। हाँ। बल्कि मैं तो उल्फत काफी सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि यार नाज़्म के बदले तकरीर सुन लिया करो पूरी, तो फिर चेहरे इतने से हो जाते हैं, जिससे भी कहता हूँ फिर मुझे तरस आ जाता है कि चलो मोमिन का दिल न तोड़ा जाए। तो क्या ख्याल है, अगले साल से नाज़्म की बजाय तकरीर होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आइंदा तकरीर हो ही ना। फिर मौला से ये दुआ मांगा करो कि वक्त से पहले ही कुछ इशार दे दिया करे, ताकि मौके पे मुझे तंग ना होना पड़े। पर ये तो जो पहली बंद में फरियाद करता हूँ उसी का असर होता है कि कुछ शेर हो जाते हैं। तरीका याद है ना मेरा, पहला बंद शादबाग दुआया, और देखो चेहरे पे थकन, शिकन, बेजारी की कोई लकीर नजर आई,
میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، یہ میں نے اتنی آیتیں پڑھ کر اتنا وقت لیا ہی اس لیے ہے تمہارا کہ تمہیں ماہیت جشن کا پتہ چل جائے۔ دعا مانگ رہا ہوں، آمین بھی کہتے رہنا، سنتے بھی رہنا، سر بھی دھنتے رہنا۔ امداد کو اے محرم اسرار جلی آ، اللہ امداد کو اے محرم اسرار جلی آ، آؤ اے اسد و زیغم غابات یلی آ، دینے کو قلم آئینہ لم یزلی آ، دینے کو قلم آئینہ لم یزلی، اللہ کا آئینہ جس میں اس کی تصویر نظر آئے، دینے کو قلم آئینہ لم یزلی آ، اور بیٹے کا تیرے جشن ہے، آ مولا علی آ۔ غابہ کشار کو کہتے ہیں، غابہ اس کی جمع ہے، اور دینے کو قلم آئینہ لم یزلیہ، اور بیٹے کا تیرے جشن ہے، آ مولا علی آ، اور اے مالک کے تقدیر و رضا نقد جزا دے۔ جب کمی کمی جا کے سردار کو مبارکباد دیتے ہیں اس کے بچے کی آمد پر، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں لیتے بھی تو ہیں نا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کائنات کمی ہے اس دروازے کی، جس دروازے پہ جبریل کو عیب نظر نہیں آتا کمی کہلانے میں۔ وہاں میری حقیقت کیا ہے، تم کیا ہو؟ دینے کو قلم آئینہ لم یزلی آ، بیٹے کا تیری جشن ہے، آ مولا علی آ، اے مالک تقدیر و رضا نقد جزا دے، اور بدلے میں مبارک کے تو قائم سے ملا دے۔ نظم پڑھ رہا ہوں میں، اس موضوع کا 13واں، اس رضا خانے کا 12واں، اور 10 سال سے نظم۔ ایک ہی موضوع کو ہر سال لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بے شک تو جب تک یہ فریاد نہ کی جائے تو پھر عطا ہو ہی نہیں سکتی۔ دینے کو قلم آئینہ لم یزلی آ، بیٹے کا تیرے جشن ہے، آ مولا علی آ، اور اے مالک تقدیر و رضا نقد جزا دے، بدلے میں مبارک
मुबारक के तो कायम से मिला दे। ये तो और ये खुदा मैंने तुम सब के लिए मांगी है। नहीं, मौला मेरी मिदहत कबूल ही ना करे अगर मैं गलत कह रहा हूं। मैंने तुम सब के लिए ये मांगा है कि ऐ मालिक के तकदीर और रज़ा, नक चूंकि हम सब जो जश्न मना रहे हैं, नक़्द जला दे और हमने जो मुबारक दिए तुझे बदले में मुबारक के तू कायम से मिला दे। ये तो कहा था मैंने खैबर शिकन से। अब एक बात तुमसे भी कहनी है। इमाम ज़माना की रैयत हो तुम सारे। जो जो रियाया है 12वें की हाथ उठाए। अच्छा तो फिर अब हाथ नीचे कर दो। कायम की रियाया है तो ये काम भी कर जा। कायम की रियाया है तो ये काम भी कर जा। आज जश्न मनाओ, पहरे मवद्दत में उतर जा। तो ये काम भी कर जाओ, आज जश्न मनाओ, बहरे मवद्दत में उतर जाओ और यूं दाल थमाले हद इम्कान से गुजर जाओ। बहरे मवद्दत में उतर जा और यूं डाल थमा ले, हद इम्कान से गुजर जा। और ऐ दुश्मन कायम तेरा हक है कि तू मर जा। कर जा, आज जश्न मना, बहरे मवद्दत में उतर जा, यूं डाल धमाले हद इम्कान से गुजर जा। और ऐ दुश्मन कायम तेरा हक है कि तुम मर जा। क्यों? ये जश्न हलाली का, मवाली का चलन है। दुश्मन कायम तेरा हक है कि तू मर जा। क्यों? ये जश्न हलाली का, मवाली का चलन है। पर तुझको है क्या? तेरे तो सीने में चलन है। हलाली का, मवाली का चलन है। पर तुझको है क्या? तेरे तो सीने में चलन है।
چونکہ رات میں نے بتایا تھا ہر سال عرش سے فرش تک جشن ہوتا ہے، نظام تکوین و تدبیر و تقدیر و مشیت میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ رات بھی الفت تبدیلی آئی، چونکہ جبریل کو بہت سے کام ہوتے ہیں، شاید توجہ نہیں رہی ہوگی اس کی طرف۔ اس نے دیکھا جنت کے مزاج میں کروٹیں ہیں اور روش فردوس کو سجایا جا رہا ہے، حوریں بناؤ شنگار کر رہی ہیں، غلمان رضوان بھاگے بھاگے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ تشت ہے، کسی پہ ہدیے ہے، کسی پہ لباس ہے، کسی پہ جواہر ہے، کسی پہ موتی ہے۔ جبریل حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھ کے کہتا ہے دوشیزہ فردوس نے کیوں بال سنوارے؟ افلاک کے تارے اور کیوں فرش کی جانب ہے یہ حوروں کے اشارے؟ آئیے حوریں زمین پر کیوں اشارے کریں گے؟ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو۔ خدا کے لیے جاگنا، ورنہ لہو ہو جائے گا میرے ادراک کا، میرے وجدان کا، میرے الہام کا۔ دوشیزہ فردوس نے کیوں بال سنوارے؟ پھر رقص ولا کرتے ہیں افلاک کے تارے، کیوں فرش کی جانب ہے یہ حوروں کے اشارے؟ آئی یہ ندا غیب سے اور فکر کے مارے، آئی یہ ندا غیب سے اور فکر کے مارے، تم غازہ تسلیم کو چہرے پہ ملو گے، ملتان میں پھر جشن ہے قائم کا چلو گے۔ دوشیزہ فردوس نے کیوں بال سنوارے؟ پھر رقص ولا کرتے ہیں، پھر رقص ولا کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہر سال کرتے ہیں، پھر رقص ولا کرتے ہیں افلاک کے تارے، کیوں فرش کی جانب ہے یہ حوروں کے اشارے؟ آئی یہ ندا غیب سے اور فکر کے مارے، تم غازہ تسلیم کو چہرے پہ ملو گے، ملتان میں پھر جشن ہے قائم کا چلو گے۔ تم نے تو اٹھ کے نعرے لگائے، تمہارے چہرے پہ گلزار کھل گیا، جبریل سجدے میں گر پڑا مشتاق شاہ، پالنے والے یہ تو کہہ رہا ہے چلو گے؟ تم غازہ تسلیم کو چہرے پہ ملو گے، ملتان میں پھر جشن ہے قائم کا چلو گے۔ پالنے والے تو کہہ رہا ہے تو چلے گا میرے ساتھ؟ آواز قدرت آئی، لاہور پڑھ استغفار کر، بے جسم ہوں میں، ہے میری قدرت کے یہ انداز، ہر سمت سے بندوں کو سناتا ہوں میں آواز، کیا پائے گی مجھ کو تیری کوتاہی پرواز؟ تو میرے ساتھ چلے گا، کیا پائے گی مجھ کو تیری کوتاہی پرواز؟ لے راز بتاتا ہوں، لے راز بتا دیتا ہوں، پر رکھنا اسے راز۔ کیا جبریل میں ادراک تیرا بول رہا ہوں اور اس وقت تو میں جشن سے ہی بول رہا ہوں۔
اس وقت تو میں جشن سے ہی بول رہا ہوں. ارادے اللہ اکبر. تھکنے لگنا تو گھر کی بات ہے, اشارہ کر دینا بس. بہت سے حقائق ان 12-13 برسوں میں نے تمہیں بتائے جہاں تک میرے ناقص مبلغ علم کا تعلق تھا. بس میں یاد دلاؤں گا وقت, تصور کا میں تصویر خود سجا لینا. الفت, جب بڑے گھر میں کوئی بڑا بچہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے مبارکبادیوں کے لیے آتے ہیں. جو ہی عرش سے پیچھے آواز آئی کہ قائم حق کا ورود ہو گیا زمین پر, بس خیبر شکن نے نجف چھوڑا کہ سب سے پہلے, جو کہ یہ جواب بھی علی کے جمال کا ہے, سب سے پہلے اٹھاؤں گا بھی میں, سینے سے بھی میں لگاؤں گا, چوموں گا بھی میں. اب اپنے تصور قدم ملاؤ, علی نے محمد کو اٹھا رکھا ہے, جلال حق نے جمال الہی کو اٹھا رکھا ہے, جمال رب نے جلال کبریائی کو اٹھایا ہوا ہے. اور اچانک جب منہ چوما, ہنسنے کی آواز آئی جو قائم کی سماعت سے ٹکرائی. اور یہ تو جانتے ہو جو آتے ہی سجدے کریں وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے. فوراً دادا کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا میرا مولا, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, مل مجھ سے میرا دادا رہا ہے. اے بے لب کی ذات, تجھے ہنسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ مشکل ہے یہ بند تھوڑا سا, مگر موالیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. جاگنا. تو کیوں ہنس رہا ہے؟ آواز قدرت آئی, تو للہ ہے, فی اللہ ہے, من اللہ ہے, الاللہ. تو للہ ہے, اللہ کے لیے ہے, فی اللہ ہے, اللہ میں رہتا ہے, من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, الاللہ, اللہ کی جانب ہے. تو للہ ہے, فی اللہ ہے, من اللہ ہے, الاللہ. اور مجبور جو ہو جائے تو پھر کیسا وہ اللہ. اللہ اکبر. اور مجبور جو ہو جائے تو پھر کیسا وہ اللہ. عین اللہ, لسان اللہ ہے, دادا تیرا واللہ. اور اس دن کے لیے اس کو بنایا تھا ید اللہ. اور مجبور جو ہو جائے تو پھر کیسا وہ اللہ. عین اللہ, لسان اللہ ہے, دادا تیرا واللہ. اور اس دن کے لیے اس کو بنایا تھا ید اللہ. اب دیکھتا ہوں ماتم کرنے کون آیا اور جشن منانے کون. اللہ کہتا ہے خواہش تھی کہ میں خود تجھے ہاتھوں پہ اٹھاؤں. اس دن کے لیے اس کو بنایا تھا ید اللہ. خواہش تھی کہ میں خود تجھے ہاتھوں پہ اٹھاؤں, دیکھوں تجھے, تو چوموں تجھے, سینے سے لگاؤں.
اس سے زیادہ جلدی مجھ سے نہیں ہو سکتی. اچھا پکی بات, ماشاءاللہ. جیتے رہو یہاں تک کہ زندگی سے تھک جاؤ. پھر میرے ماتا قائم نے کہا اچھا یہی تھا, میرے خاندان میں تو سارے با کمال ہیں, یہ علی ہی کیوں اس کام کے لیے؟ میرے خاندان کی جتنی حجتیں ہیں کون کس سے کم ہے؟ آواز قدرت اس لیے کہ تیری اور اس کی شراکتیں بہت ہیں. پالنے والے وہ کیسے؟ آواز قدرت آئی, آغاز ازل وہ ہے. آغاز ازل وہ ہے, تو انجام ابد ہے. قل هو اللہ احد. آگے آگے بس رک جاؤ. آغاز ازل وہ ہے, تو انجام ابد ہے, تو لم یلد آثار, وہ تفسیر صمد ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ آغاز ازل وہ ہے, تو انجام ابد ہے, تو لم یلد آثار, وہ تفسیر صمد ہے, وہ لام ہے اللہ کی, تو لام کی شد ہے. اب یہاں کچھ ایسا بھی ہے گوھر کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم, کچھ سروں سے گزر بھی رہی ہوگی یقیناً بات. تو لم یلد آثار, جس کے پلے پڑ رہا ہے خوشی مناؤ, باقیوں کو پھر اگلے بند سے شامل کر لیں گے. تو لم یلد آثار, وہ تفسیر صمد ہے, وہ لام ہے اللہ کی. الف لام میم, وہ لام ہے اللہ کی, تو لام کی شد ہے, تو مالک کعبہ ہے, تو روح تیری ہی جد ہے. کیوں میں نے علی کے ہاتھوں میں تجھے رکھا, کیوں اٹھوایا اس سے توجہ, تو مالک کعبہ ہے, تو روح تیری ہی جد ہے. علی روح کعبہ, تو مالک کعبہ, وہ روح کعبہ, تو مالک کعبہ, وہ روح کعبہ, تو مالک کعبہ. اور تسبیح کرے کوئی کہ دشنام ترازی, تم دونوں کو جھکتے ہیں زمانے کے نوازی. کا ذکر بھی اتفاقاً میں نے کیا ہے اس نظم میں. ہاں وہ آگے چل کے آپ کو سنا دوں گا اگر نہ تھک گئے تو. کیا ارادے کیا ہیں؟ تسبیح کرے کوئی کہ دشنام ترازی, تم دونوں کو جھکتے ہیں زمانے کے نمازی. اب وہ سارے معصوم جمع ہیں, ہر معصوم اپنی طرف بھئی عالیہ مجھے بھی دے, یا حسن مجھے بھی دے, یا حسین میری باری. جی جی بس 13ویں پاری ختم ہوئی تھی, سرکار عسکری کی سماعت سے آواز کبریائی ٹکرائی. عسکری جی رب جلی, بس اور کوئی اس پہ نظر اور نہ ڈالے. دیکھ لو, میں نے ذات والی قسم, میں
اعتبار نہ کرنا بھی ایک کفر کی چھوٹی قسم ہوتی ہے. میں نے تمہارے کہے پہ بھروسہ کیا، اعتبار کیا. اس بند میں میرا لہو ہے، مجھے قائم کی آمد کی قسم، اس پاکیزہ جشن کی قسم. اب لہو بہاؤ تمہاری مرضی، انصاف کرو تمہاری مرضی. جو شعر سننے کا ہنر جانتے ہیں، جو سماعت کی تجارت سے آشنا ہے، ان سے کہہ رہا کیا آ رہی آواز قدرت؟ بس اور کوئی اس پہ نظر اور نہ ڈالے. تمہارے کیا کروں؟ جب میرا بقیہ ہے تو کر میرے حوالے. جب دنیا میں آیا تھا کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ نے پھر منگوا لیا تھا اور معاہدہ کیا گیا تھا سرکار عسکری سے کہ 40 دن میں ایک بار اسے بھیجیں گے.
لیا کرے، مل لیا کرے، کیونکہ اس کی رضاعت، اس کی پرورش ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سرکار کے القاب میں المربع تحت استار ربوبیہ، وہ جس کی تربیت پرورش پردہ ربوبیت میں ہوئی۔ جی کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ کیسا ہے جو بے جسم تیرے لال کو پالے، بے ہاتھ کے ہاتھوں سے کھلاؤں گا نوالے، لے لینا جو بن جائے بدن میرا یہ پل کر۔ لے لینا جو بن جائے بدن میرا یہ پل کر، اور گویا کہ میں خود آؤں گا گھر میں تیرے چل کر۔ سمیٹ نہ لیا جائے۔ قائم نے پوچھ لیا، پالنے والے تو لامکانی کی حدوں میں رہتا ہے، میرے بابا سے مجھے مانگ رہا ہے، مجھے رکھے گا کہاں، ٹھہرائے گا کہاں، سلائے گا کہاں؟ آوازیں قدرت ہے، کھائے تیرے لیے جگہوں کی کمی، رہنا ہے تو پھر کشور ایمان میں رہ جا۔ جاگنا ہماریوں موالیوں، ورنہ میں نے سمیٹ لینا اسی پہ میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ تھکے ہوں کو مزید تھکانا میرا شیوہ ہی نہیں۔ رہنا ہے تو پھر پیکر ایمان میں رہ جا، یا پردہ توحید کے دامان میں رہ جا۔ رہنا ہے تو پھر کشور ایمان میں رہ جا، یا پردہ توحید کے دامان میں رہ جا۔ روح بن کے صدا پیکر قرآن میں رہ جا، اور آجا میرے دل بھر دل یزدان میں رہ جا۔ ایمان میں رہ جا، یا پردہ توحید کے دامان میں رہ جا۔ روح بن کے صدا پیکر قرآن میں رہ جا، آجا میرے دل بر دل یزدان میں رہ جا۔ پالنے والے اکیلا تیرے دل میں تنہائی میں رہوں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بے دل کا جو دل ہے وہ تمہاری ہی گلی ہے۔ آج ایک یہاں زہرا ہے، احمد ہے، علی ہے۔
روح بن کے صدا پہ کرے قرآن میں رہ جا، آ جا میرے دل پر، دل یزدان میں رہ جا، بے دل کا جو دل ہے وہ تمہاری ہی گلی ہے، تو اکیلا کہاں ہے؟ آ دیکھ یہاں زہرا ہے، احمد ہے، علی ہے۔ کہ فرش اور عرش کے جشن کی سرحدیں ملے، یاد ہوگا آپ کو 1 سال میں نے جھوم کی تقرار کی تھی، ہاں جھوم مدینے کی ہوا جھوم، یاد ہے نا؟ اس دفعہ ایک قدم آگے بڑھایا ہے، سن لینا جب بعد اختتام تک پہنچے پھر شریعت والوں کو بھی بلا لینا، فتوے والوں کو بھی بلا لینا، ہاں کتاب تفسیر حدیثیں بھی جمع کر لینا اور پھر میزان عدل میں تول لینا۔ آج جھوم سے ایک منزل آگے ہے، چلو گے؟ کرنے لگی بھائی، ایک مربع کا سردار ہو تو اس کی رعایا خوشی مناتی ہے، 100 مربع والے کی اس کی اور جو کائنات کا سردار ہے نا، کرنے لگی لہرا کے جو حوران جینا رقص، میں باخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اشعار میں بھی تخیل سے بچوں، حقیقت سے قریب رہوں۔ سمجھ آئی بات؟ کرنے لگی لہرا کے جو حوران جنا رقص، تب کرنے لگا جھوم کے ہر پیر و جواں رقص۔